बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर ऑफ पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, मेरे दोस्त फेडरल मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी फखर इमाम साहब, मेरे दोस्त अली मोहम्मद खान साहब, फवाद अहमद मुख्तार साहब, खालिद महमूद खोकर साहब और ख़वातीन और हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत खा हूँ कि आप की मेज़बानी वहाँ मौजूद नहीं हूँ फिजिकली, मगर बिल्कुल करीब में मौजूद ज़रूर हूँ जी। मगर ये आपका घर है, आपने मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ जिम्मेदार ठहराया ज़रूर है, मगर ये आप ही का घर है जहाँ आप तशरीफ लाए। तो मुझे ये ऑफर किया गया था कि मैं सिर्फ गुफ्तगू कर लूँ, मगर मैंने ये ऑप्ट किया कि नहीं, मैं महफिल में बैठना चाहता हूँ, इस वजह से कि जो मसाइल हैं किसानों के वो मैं सुनना भी चाहता हूँ, मुझे खुशी भी होती है। और जिन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र हुआ तो मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस साल जिस अंदाज से सरप्लस आए हैं और जिस बात का ये जिक्र किया गया कि तकरीबन इजाफी 1100 अरब हमारा किसान भाई अपने घर लेकर गया है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है। खोकर साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी वजह से हम बड़ी बड़ी मुश्किलात से 9/11 के बाद भी और कोविड के बाद भी जो हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं रहा, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा किसान जो है वो बड़ा फाल है और हमारी जमीन बड़ी जरखेज है। मगर उसके साथ साथ कुछ इन चीजों का भी जिक्र हुआ कि पिछले दिनों और पिछले दहाइयों के अंदर जो हम रिसर्च के साथ और दुनिया के साथ प्रोडक्शन यील्ड के एतबार से जो हम साथ चल नहीं सके हैं, तो उसके अंदर कुछ दिनों में कभी कभी ये हुआ कि गंदम की फसल और पिछले दिनों कपास की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि दो चंद चीजों की गुफ्तगू बहुत यानी बाइल्म गुफ्तगू आप सब लोगों ने की, मगर इसके अंदर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का भी आपने जिक्र किया और फखर इमाम साहब ने भी किया और सब ने किया। जो चीजें जरूरी हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर पानी और पानी की किल्लत के एतबार से क्या हो सकता है और पानी के यूसेज के एतबार से क्या हो सकता है। तो लिहाजा उन्होंने तो जिक्र किया और बताया भी कि आपको ड्रिप इरिगेशन जो हर जगह नहीं चलेगी मगर स्प्रे इरिगेशन हो सकती है। जो फ्लड इरिगेशन का हमारा सिस्टम है कि एक तरफ से पानी देना शुरू करो, वहां 5 फीट जमीन के अंदर तक जाएगा तो दूसरे कोने में खेत के दूसरे कोने में 6 इंच तक जाएगा, जबकि जरूरत सिर्फ 6 इंच पानी की हो सकती है। तो लिहाजा फ्लड एंड स्प्रे इरिगेशन एक मुस्तकबिल है जिसकी तरफ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पानी की किल्लत के एतबार से अगर अपने आप को हैंडल कर लें तो पानी काफी है और पानी जो है वो जान है सारे एग्रीकल्चर की। दूसरी बात यह कि जो आपका प्रोडक्शन होता है उस एतबार से इस बात का भी जिक्र हुआ कि बीच में आप हैं होलसेलर, आप हैं प्रोड्यूसर, मगर बीच में मिडिल मैन की कॉस्ट जब आने लगती है तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और मिडिल मैन सिर्फ ट्रांसफर ऑफ क्रॉप्स के एतबार से पैसा बनाते हैं। कभी कभी ऑन पेपर पैसा बन जाता है, क्रॉप उठानी भी नहीं पड़ती उनको। तो इसके अंदर जो नया आईटी का निजाम है उसके अंदर मार्केट प्लेस ऐसी हो कि जिससे लोग अपने क्रॉप की प्राइसिंग को जल्दी तलाश कर ले। मैं आपको मिसाल देता हूं, बड़ी पुरानी दे रहा हूं, 10-15 साल पुरानी, कि जब मोबाइल टेलीफोन डेवलप हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा फिशरमैन को हुआ, क्योंकि जहां वो अपनी क्रॉप लेना चाहते थे, जिस साहिल पर और जिस लैंडिंग साइट पर ले जाना चाहते थे, तो टेलीफोन के जरिए उनको पता चल जाता था कि क्या कीमत कहाँ लगी हुई है। तो उनको यह फायदा हुआ कि वो डायरेक्टली अच्छी जगह पर जहां जो कीमत होती थी उस तरफ वो ले जाते थे। यूरिया के हवाले से बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जनाब दुनिया में कीमत का बहुत ज्यादा है मगर पाकिस्तान के अंदर वो कीमत कम रखी गई है। उसके अंदर एक ये बात भी है कि पाकिस्तान का एक नेचुरल रिसोर्स है जो गैस कंजम्पशन होता है यूरिया के अंदर। और फिर इस हुकूमत ने यह भी फैसला किया कि यूरिया का हम स्टॉक बढ़ाएंगे टू 100,000 टन ऑफ यूरिया रिजर्व स्टॉक। तो ये एक अच्छी खबर है कि वो जो घबराहट किसानों को होती है और प्राइस फ्लक्चुएशन होती है इस वजह से कि यूरिया का स्टॉक गिर जाएगा, तो उसका भी एहतमाम कर लिया गया। मैं ये समझता हूं कि कॉटन का जिक्र हुआ, कॉटन का यहाँ बुलवर्म के एतबार से
اور یہ کہ جناب کاٹن کی ییلڈ چائنا میں، آسٹریلیا میں اور انڈیا میں کتنی بڑھ گئی، تو اس کے اندر ٹیکنالوجی اور بی ٹی کاٹن کے حوالے سے جو نیگوسیشن فخر امام صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بہت اثر ہوگا. آئی واز سرپرائز ٹو لرن کہ 1 ملین ٹن کاٹن اگر بڑھتی ہے تو ہماری معیشت پر 100 بلین روپیز کا اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا جہاں بہت ساری پروڈیوس آپ کی بڑھ گئی، جہاں ایکسلنٹ پروڈکشن، جناب چاول کے اندر آپ سرپلس پہ بیٹھے ہوئے، آپ گندم آپ نے اچھی ییلڈ ہوا، مگر یہ کہ آپ اس کے باوجود اپنا سٹاک مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اور میز کے اندر اور کاٹن کے اندر ہمیں خاص توجہ دینی پڑے گی. اور پاکستان جو پلانٹ بریڈرز ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن جب ہوگی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. جو فرٹیلائزر اور فرٹیلائزر کا کم پیسٹیسائڈز کا حال مارکیٹ کے اندر ہے، اور جو سیڈ کا مارکیٹ کے اندر حال ہے کہ فارمر کو ریلائبلٹی نہیں ہے سیڈ کے حوالے سے. تو یہ جو پلانٹ بریڈرز ایکٹ ہے اور رجسٹریشن اور سپلائز والی بات ہے، تو کم سے کم وہ ادارے مضبوط ہو جائیں کہ کم سے کم یقینی کیفیت ہو کہ جو چیز آدمی خرید رہا ہے، جو بیج آدمی خرید رہا ہے، اس کی ریلائبلٹی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نہیں بھولنا چاہتا ہوں کہ لائف سٹاک آلسو فارمر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور پاکستان کے اندر لائف سٹاک پوٹینشیل بہت ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی توجہ دی جاتی رہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے سیڈ کے حوالے سے بھی یہ جو ملک کاؤز ہیں، گائے ہیں، اس کے سیڈ کے حوالے سے بھی ہم نے اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات بھی کی کہ اس کو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ اس کا سیڈ بھی بغیر ڈیوٹی کے اور بغیر کسٹم کے آئے، تاکہ یہاں لائف سٹاک بریڈ جو ہے وہ ملک ییلڈنگ کے اندر بڑھتی چلی جائے. فخر امام صاحب عام طور پر ٹاپ سوائل کا ذکر کرتے ہیں، آج انہوں نے نہیں کیا کہ ٹاپ سوائل پاکستان کے اندر کم ہے، اور اس کے لیے جو فارسٹری کا کام شروع کیا گیا ہے دیٹ ول ہیلپ. ساتھ ساتھ جناب کراپ سبسٹیٹیوشن، میں سمجھتا ہوں کہ ہائی ویلیو کراپس کی طرف بھی جانا چاہیے اور لو ویلیو کراپس کی طرف سے ہٹ بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پانی کے اوپر کون سی کراپ ایسی ہے جو پانی پر ایکسپینسو ہے. مثال کے طور پر کچھ ایریاز کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ شوگر کین نہیں اگائی جائے، وہ صرف اس نیت سے ہی طے کیا گیا تھا کہ شوگر کین ان سم ایریاز جہاں پانی اتنا وافر نہیں ہے وہاں پر وہ نہیں اگایا جائے. تو کراپ سبسٹیٹیوشن کا ایک اور فارمر تو جانتا ہی ہے، میں کوئی نئی چیز اس کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں کہ کراپ سبسٹیٹیوشن سے زمین کی یافت کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کی طرف آپ کو جانا چاہیے اس کے اندر کارپوریٹ فارمنگ کا ذکر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ورٹیکل فارمنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میرے بھائیوں، یہ جو فارمر سے ہماری گفتگو ہے، پچھلے دنوں یہ بات پتا چلی کہ جن نیدرلینڈ جو ہے وہ دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر آف فوڈ بن گیا ہے. سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر آف فوڈ نیدرلینڈ. اچھا، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا جہاں نیدرلینڈز کی ایمبیسڈر بھی موجود تھیں، تو میں نے یہ کہا کہ نیدرلینڈز پاکستان سے شاید 2-4 گنا یا 5 گنا چھوٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں، نیدرلینڈز پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ہے، مگر ٹیکنالوجی کی مدد سے اسی زمین سے، جو زمین دنیا کی زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اسی ٹیکنالوجی سے اٹ ہیز بیکم دا سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر آف فوڈ کراپس. تو لہٰذا اس کا مطلب کہ پاکستان کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. اگر ہم موجودہ سائنس کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو چینج کر لیں اور بڑی جلدی چینج کریں، کیونکہ وقت نہیں ہے. ایک ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ تیزی سے یہ فاصلے طے کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کارپوریٹ فارمنگ ایک راستہ کھولے گا. اس کے اندر ورٹیکل فارمنگ جو ہے، جب زمین کچھ جگہوں پر ورٹیکل فارمنگ سے ییلڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہائیڈروپونک فارمنگ ہے کہ جس کے اندر زمین کی بھی ضرورت نہیں، صرف پانی اور پانی کے اندر نیوٹرینٹ سارے موجود ہوں. تو یہ ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. مگر ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں ذکر آپ سے کہ پاکستان ایگریکلچر کونسل نے بھی ماشاءاللہ بڑا کام کیا سیڈ کے حوالے سے بھی، مگر فیوچر جو ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کا حصہ بہت بڑا ہے. پاکستان کے اندر روبوٹکس آپ نے سنا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ممکن ہے، پاکستان کے اندر مینوفیکچر کرنا شروع کر دیا ہے
اسٹارٹ اپس نے روبوٹس, اور جو آپ فارمر میرا بھائی پتے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کون سا کیڑا لگا, پتے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جی کون سے مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہے, تو وہ جو روبوٹس ہیں وہ فصل کے بیچ میں چل کر ایک ایک پودے کا حساب اپنی امیجری سے کر سکتے ہیں. یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ پاکستان میں ممکن ہے کہ وہ بیچ کی جو آپ راستہ بناتے ہیں اس میں وہ روبوٹ چلتا جائے اور بتاتا جائے کہ اس ایک ایک پودے کے اندر کہ پانی کی قلت ہے, مائکرو نیوٹرینٹ کی قلت ہے, کس چیز کی قلت ہے. کیونکہ جو آپ پتا دیکھ کر اور پودا دیکھ کر تشخیص کرتے ہیں, وہی امیجری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس لاکھوں امیجز ہیں, ان کی بنیاد پر یہ کام ہو سکتا ہے. اور اس انداز سے جب ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب کہ ییلڈ ہماری بہتر بہت ساری چیزوں سے مل کر, یعنی اگر نیدرلینڈس کے اندر ہو رہی ہے نا, تو یہ ساری چیزیں ملا کر وہ نیدرلینڈس کے اندر یہ کیفیت بن گئی, تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر کروں فواد مختار صاحب, آپ لوگوں سے اور فارمر لیڈرشپ سے کرنا چاہتا ہوں. دو چیزیں, ایک چیز پہلے میں کر دوں, وہ یہ کہ یہاں پر ذکر ہوا اس بات کا کہ جو کریکولم ہے اور جو اس سائٹ پر لوگ نہیں جا رہے, تو کوئی 40 یونیورسٹیز ہیں جن کا یا تو میں پیٹرن ہوں یا میں چانسلر ہوں, تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کوئی کمیٹی بنائیں اور آپ کوئی بیس لائن, یعنی ہر یونیورسٹی کے اندر آج کل میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مارکیٹ کی ضرورت ہے وہ سکھایا اور پڑھایا جائے. آپ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان ایگریکلچر کاؤنسل نے ایک معاہدہ کیا کہ جو وہاں کا 3.5 سال بعد کا گریجویٹ ہے جو 4 سال کرے گا تو 4-6 مہینے وہ فارمر کیا جائے گا, تو لہٰذا اس کا ایکسپیرینس ہینڈز آن بڑھ جائے گا. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ کریکولم کمیٹی کوئی بنائیں, میرے ساتھ رابطہ کریں, تو ہم یہ انسسٹ کریں گے کہ مارکیٹ بیس کریکولم جو ہے جو امپلائبلٹی کریٹ کرتا ہے, اور بہت واسٹ اسکوپ ہے, یہ صرف پرانا کسان کاشت کا طریقہ نہیں بلکہ نئے طریقے جو آ رہے ہیں, تو یہ جو کراپ نکلے گی یونیورسٹیز کے اندر سے, یہ تو ریولیوشنائز کر دے گی ایگریکلچر کو. تو میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اندر میری مدد کر دیجئے تاکہ وہ یونیورسٹیز کے اندر وہ سلیبس آنا شروع ہو جائے. اور ساتھ ساتھ آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگ اس کو ایز اے چوائس سبجیکٹ اٹھائیں. آخری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے ایک بہترین کام کیا, وہ یہ کہ آپ کے ساتھ کنسلٹیٹو بات کر فخر امام صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اتنی ہیوملٹی کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کنسلٹیٹو بیسس پر حکومت نے جو نئے اقدامات کیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے. اب یہی کنسلٹیشن کنٹینیو ہونی چاہیے, یہی پالیسیز اگلے 5-10 سال تک چلنی چاہیے, ان کو پہیے لگنے چاہیے. یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے وہ یہ بے انتہا ضروری ہے. تو لہٰذا یہ کنسلٹیشن, کنٹینیوٹی آف پالیسیز, اور یہ جو سونا اگلنے والی زمین ہے, اس سے ایکچولی سونا اگلوایا جا سکتا ہے. کسان محنت کرتا ہے, پانی کی قلت کو ہم ہینڈل کریں کنزرویشن کے اعتبار سے, جہاں ضروری ہو. یہ گراؤنڈ واٹر جب پمپ کر رہے ہیں تو پنجاب کے اندر سوڈک سوئل ہو رہا ہے, اس کی طرف احتیاط کریں. کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اس نظام کے یہ کنزرویشن ہو. لائننگ آف کینالز اب پاکستان میں بہت اچھے انداز سے ہو چکی ہے, تو جو چیز انڈیجنائز کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو انڈیجنائز کریں. اور میں سمجھتا ہوں بڑا بریلینٹ فیوچر ہے ایگریکلچر کا, بٹ دا پالیسیز مسٹ کنٹینیو. پالیسیز کی کنٹینیوشن کے حوالے سے جو بھی آپ اسکیم بنائیں, یہ جو آپ کو ماشاءاللہ 1100 ارب زیادہ ییلڈ ملا ہے, اس کو اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹ کریں تو اگلے سالوں کے اندر اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی مزید مدد کرے, اور اسی طرح سے پاکستان کی ییلڈ بڑھتی جائے. تو میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں. پھر سے معذرت کرتا ہوں کہ میں بالمشافہ آپ کو آپ کے گھر میں ویلکم نہیں کر سکا, بٹ میں دعا گو ہوں کہ پاکستان کی فارمنگ انڈسٹری ترقی کرے, اور جتنی محنت ہے, میرا گھر میرا دفتر بھی حاضر ہے اس کام کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.